अस्सलामुअलैकुम। सर्वाइवल सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है वादिये मर्ग। मैंने अलाव से उड़ती चिंगारियाँ देखी। मौसम खुश्क हो चला था। सहराए आज़म में रात हमेशा खुशगवार नहीं होती है, लेकिन उस रात खुनकी बढ़ गई थी। अलाव के गिर्द बैठे अफराद की तादाद 5 थी। मेरे यानी शर्मीन कारमन के अलावा दूसरी लड़की सबीना थी। मैं फ्रांसीसी हूँ और सबीना अतालवी। जोसेफ का ताल्लुक इंग्लैंड से, कारल और मैसन जर्मन थे। इस मुहिम का सरबराह कारल था। एक हफ्ता पहले मैं सेनेगाल के दारुल हुकूमत डाकार में थी। वहाँ पेरिस डाकार कार रैली की कवरेज के लिए आई थी, लेकिन एक हादसे में मेरा टखना ज़ख्मी हो गया और मैं कवरेज टीम से बाहर हो गई। वापस जाने की बजाय मैंने अपना वक्त बहरे ओकेयानूस के किनारे अपने होटल में गुजारने का फ़ैसला किया। 5वें दिन मेरे टखने की सोजन उतर गई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई। अगरचे अभी चलते हुए हल्की सी तकलीफ़ होती थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये तकलीफ़ 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। छठे दिन सुबह मैं ब्रोशर देख रही थी। मैं वापस जाने से पहले इस खूबसूरत मुल्क के अंदरूनी इलाकों का एक चक्कर लगाने का सोच रही थी। फ़ोन की बेल बजी। मेरे एक साथी मकलीन की कॉल आई। शर्मीन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पाँव ठीक हुआ है। सोच रही हूँ कहीं एक दिन का ट्रिप कर लूँ। एक ऑफ़र है। कारल नामी जर्मन सहराए आज़म को अबूर करके डाकार से त्यूनिस जाना चाहता है। उसे एक फ़ोटोग्राफ़र और कैमरामैन की ज़रूरत है। डाकार से त्यूनिस? मैंने जल्दी से नक्शा निकाल कर देखा। ये तो कोई 1600 मील का सफ़र बनता है। वो किस तरह सफ़र करने का इरादा रखता है? ऊँटों पर, लेकिन चलना पैदल होगा। दरअसल कारल एक पुराने मतरोक रास्ते से ये सफ़र करना चाहता है। मैंने हिसाब लगाया कि एक दिन में 50 मील का सफ़र भी तय किया गया तो डाकार से त्यूनिस पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मुश्किल है मकलीन, मैं 1 महीने घर से दूर नहीं रह सकती। तुम जानते हो मेरी एक छोटी बेटी है। शर्मीन, सोच लो, ये एक चांस है। इत्तेफाक से कारल का जिससे मुआहदा हुआ था वो बीमार पड़ गया है। कारल दौलतमंद आदमी है, तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा भी दे सकता है। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे इन दिनों रकम की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि अंजलि के बाप मार्सियो से मेरी अदालती जंग जारी थी और वो अंजलि को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। उसके पास दौलत थी और उसने बड़ा वकील कर लिया था। मैं एक मामूली फ़ोटोग्राफ़र हूँ, इसलिए मेरे पास बड़ा वकील करने के लिए रकम नहीं थी। इस वजह से जंग का पलड़ा रफ्ता रफ्ता मार्सियो की तरफ झुक रहा था। रकम की खातिर मैं पेरिस डाकार कार रैली की कवरेज पर आई थी, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी मेरा पीछा ना छोड़ा। मामूली से हादसे ने मेरा टखना ज़ख्मी कर दिया। अंजलि पेरिस में अपनी नानी और नाना के पास थी और वो उनके पास खुश रहती थी। वो मार्सियो के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अदालत में एक 5 साल की बच्ची के जज्बात की कोई अहमियत नहीं थी। मैंने मकलीन से पूछा, मुहिम की नौइयत क्या है? ये निजी मुहिम है जिसे कारल और एक ब्रिटिश जोसेफ ने मिलकर तरतीब दिया है, लेकिन ज़्यादा शेयर कारल के हैं, इसलिए बॉस भी वही है। मैसन कारल का कज़न है। सबीना इटली से ताल्लुक़ रखती है और उसे मुहिम जोई का जुनून है। वो पेशा वर्ग को पैमा भी है। मुमकिन है तुम जो वीडियोस बनाओ तो वो डॉक्यूमेंट्री की सूरत में किसी चैनल से नशर भी हों। मकलीन के लहजे में तरकीब थी। अगर ऐसा हो गया तो तुम बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती हो। ठीक है, मैं कारल से मिलने को तैयार हूँ, लेकिन फ़ैसला मैं इस मुलाकात के बाद ही करूँगी। मैं भी यही चाहता हूँ, तुम एक बार उससे मिल लो। मैं उससे कह देता हूँ कि तुम्हारे होटल के पास ही ठहरा हुआ है। 1 घंटे बाद किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। कौन है? कारल ग्रूडर। बाहर से साफ अंग्रेज़ी में जवाब आया, मुझे मकलीन ने भेजा है। मकलीन के हवाले पर मैंने मुतमईन होकर दरवाज़ा खोल दिया और पस्त कामत लेकिन गठे हुए जिस्म का कारल अंदर आ गया। उसने गौर से मुझे देखा। शर्मीन कारमन? हाँ, मैं ही हूँ। तुम तो बहुत कम उम्र और ख़ूबसूरत हो। मैं समझ रहा था कि कोई अधेड़ उम्र और तजर्बेकार औरत होगी। मैं आने वाली जनवरी में 28 की हो जाऊंगी।
میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد بولی، مکلین نے بتایا تمہیں ایک کیمرہ آپریٹر کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کیونکہ جسے ہم لے کر آئے تھے وہ یہاں آتی بیمار پڑ گیا اور ڈاکٹر کے مطابق اس کا 2 ہفتے سے پہلے فٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، جبکہ ہمیں 2 دن بعد روانہ ہونا ہے۔ مہم کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ مہم کا مقصد کیا ہے اور یہ کتنے دن میں ختم ہو جائے گی؟ میں صحرائے اعظم کے اس پرانے تجارتی راستے پر سفر کرنا چاہتا ہوں جو آج سے 1000 سال پہلے استعمال ہوتا تھا۔ مغربی اور جنوبی افریقہ سے قافلے اسپین کے لیے سامان لے کر جاتے تھے، پھر اچانک اس راستے کو ترک کر دیا گیا اور اب صحرائے اعظم میں مستقل سفر کرنے والے خانہ بدوش قبائل بھی بہت کم اس شاہراہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اندازاً ہم 32 دن بعد تیونس میں ہوں گے۔ میں پھر سوچ میں پڑ گئی۔ 32 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میں انجلی سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں 15 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا وہ ایک ایک دن گن کر گزار رہی ہوگی۔ حالانکہ اس کا نانا اور نانی کے پاس دل لگتا تھا، اس کے باوجود اسے میری ضرورت تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کارل سے پوچھا، تم مجھے معاوضہ کیا دو گے؟ اس مہم میں حصہ لینے کے بدلے میں تمہیں 50,000 فرانک دوں گا اور تمام اخراجات ماں واپسی ایئر ٹکٹ کے میرے ذمے ہوں گے۔ 50,000 فرانک معقول رقم ہے اور یہ میری 4 مہینے کی آمدنی کے برابر تھی۔ پھر بھی میں نے کارل سے کہا، یہ رقم کم نہیں، خاص طور سے صحرائے اعظم کے خطرات اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے۔ اگرچہ یہ اس سے زیادہ رقم ہے جو میں براؤن کو دے رہا ہوں، لیکن اگر تم مطمئن نہیں ہو تو خود بتا دو۔ کیا تم مجھے سوچنے کے لیے وقت دو گے؟ تم کل صبح تک سوچ سکتی ہو، میں خود تمہیں کال کر لوں گا۔ کارل کے جانے کے بعد میں سوچتی رہی، اگر میں 32 دن کی مشکلات برداشت کر کے 50,000 فرانک تک کما لیتی تو اس رقم سے میں کوئی اچھا وکیل کر کے کیس کا فیصلہ اپنے حق میں کرا سکتی تھی۔ موجودہ وکیل کی کارکردگی سے میں بالکل مطمئن نہیں تھی۔ رات سونے سے پہلے میں نے گھر کال کی۔ کال انجلی نے ریسیو کی۔ موم، آپ آ رہی ہیں نا؟ میری کوشش ہے انجلی۔ اصل بات یہ ہے مجھے یہاں ایک کام مل گیا ہے اور اس کا معاوضہ بہت اچھا مل رہا ہے، لیکن میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ انجلی چپ ہو گئی۔ وہ ذہین بچی تھی اور جان گئی کہ میں کام لینا چاہتی ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، موم، آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں میری جان، کیونکہ مجھے رقم کی ضرورت ہے تاکہ میں وکیل کی فیس دے کر عدالت سے تم کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لوں۔ موم، کیا اس کے لیے بہت ساری رقم کی ضرورت ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں جانتی تھی انجلی مجھے بہت زیادہ مس کر رہی ہے اور مجھے اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہے۔ ہاں میری جان، میں تم سے دور نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی تو آپ دور ہیں، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گی۔ میں نے اسے یقین دلایا تو وہ مان گئی۔ ٹھیک ہے موم، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ موم، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بابا کے پاس نہیں جانا چاہتی، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں نے یقین سے کہا۔ میں خوش تھی کہ انجلی نے اجازت دے دی تھی اور میں صرف اسی کی خاطر اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا آنے والے دن کتنے مشکل ہوں گے۔ اگلی صبح جب کارل نے رابطہ کیا تو میں نے اسے کہا، میں 70,000 فرانک کے عوض جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہچکچائے گا یا بھاؤ تاؤ کرے گا، لیکن وہ فوراً مان گیا۔ مجھے منظور ہے، لیکن کیا تمہارا پاؤں بالکل ٹھیک ہے؟ یہ راستے میں مسئلہ تو نہیں کرے گا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک مسل کو نقصان ہوا ہے جو 4 دن کے آرام سے ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے 4 دن بھرپور آرام کیا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر بھی میں ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیتی ہوں، مجھے اپنے حالات چیک کرنے ہیں۔ اتنی طویل مہم کے لیے مجھے کچھ چیزیں لازمی درکار ہوں گی، مجھے بتا دینا، میں بندوبست کر دوں گا۔ میں نے اگلے دن ڈاکٹر کو دکھایا اور اس نے مجھے فٹ قرار دے دیا۔ اسی شام ہم ایک بڑی جیپ میں ڈاکار سے 10 میل دور اس صحرائی بستی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے ہمیں اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ سارے انتظامات مکمل تھے اور ہر طرح کا سامان وہاں پہنچایا جا چکا تھا۔
میرے کیمرے کے لیے نئی بیٹری اور سولر چارجر کی ضرورت تھی۔ کارل نے دونوں چیزیں مہیا کر دی۔ اس کے علاوہ خاصی تعداد میں بہترین کیسٹس بھی لی تھیں۔ ان میں کئی 100 گھنٹے کی اعلیٰ معیار کی ویڈیو محفوظ کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنا کام روانہ ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھے روزانہ کوئی 4 گھنٹے کیمرہ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ بھی لگاتار 1 مہینے تک۔ اگر معاملہ 70,000 فرانک کا نہ ہوتا تو شاید میں انکار کر دیتی۔ کارل نے روانہ ہونے سے پہلے مجھے 10,000 فرانک ادا کر دیے تھے۔ باقی رقم مہم کے خاتمے پر ملنی تھی۔ رقم میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیج دی تھی اور پاپا سے بات کی تھی کہ وہ میری واپسی تک کسی اچھے وکیل کا بندوبست کر کے رکھیں۔ ادیبہ نامی اس چھوٹی سی صحرائی بستی میں 2 مقامی گائیڈ، رفیق سالار اور اس کا بیٹا حبیب سالار، ہمارے منتظر تھے۔ 45 سالہ رفیق کو صحرائے اعظم میں سفر کا تجربہ تھا، اور وہ اس سے پہلے بھی کئی مہمات کے ساتھ بطور گائیڈ جا چکا تھا۔ سفر کے لیے کرائے پر 2 درجن اونٹ حاصل کیے گئے تھے جن پر سامان بار کیا گیا تھا۔ حبیب اونٹوں کا نگران تھا۔ یہ 19 سالہ ہنس مکھ اور جفاکش نوجوان تھا۔ باپ بیٹے عربی کے ساتھ انگریزی بھی جانتے تھے۔ ہم رات 9 بجے ادیبہ پہنچے اور وہاں سے صبح 6 بجے نکلے تھے۔ سفر کے ابتدائی حصے میں ہمیں دن میں سفر کرنا تھا، البتہ جب ہم قدیم راستے پر سفر شروع کرتے تو ترتیب الٹ جاتی۔ ہم رات کو ہی سفر کرتے کیونکہ دن کی شدید ترین گرمی میں سفر تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ کارل ایک خاموش طبع اور کسی قدر سرد مہر انسان تھا۔ وہ بہت کم مسکراتا اور بہت کم بات کرتا تھا۔ البتہ میسن ہنس مکھ آدمی تھا اور وہ مجھ سے فوراً بے تکلف ہو گیا۔ اس نے مجھے جرمن لطیفے سنائے جن میں مزاح کا عنصر اتنا ہی تھا جتنا جرمن قوم میں پایا جاتا ہے۔ جوزف ایک محتاط لیکن بے چین رہنے والا شخص تھا۔ سبینہ کا انتخاب اس کی مہم جوئی کے تجربے کی بنا پر کیا گیا تھا۔ وہ اس سے پہلے 2 بار صحرائے اعظم میں سفر کر چکی تھی۔ سبینہ خود میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ دوسروں کا خیال بھی رکھتی تھی۔ 12 گھنٹے کی طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ تاریکی چھانے کے بعد خون کی تیزی سے پڑی تھی اور ہمیں لکڑیاں جمع کر کے الاؤ چلانا پڑا تھا۔ کارل نے ایک بڑا نقشہ نکالا تھا اور اس راستے کی وضاحت کر رہا تھا جس پر ہمیں سفر کرنا تھا۔ یہ متروک راستہ اصل میں موریتانیہ اور الجزائر میں مراکش کی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور یہ مغربی صحارا سے شروع ہوتا تھا۔ اونچے نیچے پتھریلے پہاڑوں پر مشتمل یہ علاقہ نہایت دشوار اور تقریباً ناقابل گزر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں آمد و رفت کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے اور نہ کوئی یہاں سفر کرتا ہے۔ کارل نے راستے کی مکمل وضاحت کے بعد کہا، شاید 1000 سال بعد یہاں سفر کرنے والے اولین انسان ہم ہوں گے، اور یہی اس مہم کی خاص بات ہے۔ تم نے یہ نقشے کہاں سے حاصل کیے؟ سیٹلائٹ سے کھینچی تصویروں کی مدد سے بنائے ہیں، یعنی اس صدی میں کسی انسان نے یہاں قدم نہیں رکھا۔ کارل نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس راستے پر ہمیں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب تو طے ہو چکا ہے، اس لیے ذہنی طور پر ہمیں تمام ممکنہ دشواریوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم سب پیدل چلتے تھے کیونکہ اونٹوں پر سامان تھا، اس لیے رفتار بہت سست تھی۔ پہلے دن ہم نے مشکل سے 60 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ ہمیں کل 1600 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس لحاظ سے ہماری رفتار سست تھی کیونکہ ہفتے میں 1 دن ہمیں مکمل آرام بھی کرنا تھا۔ میں نے کارل سے بات کی تو اس نے کہا، آخری 10 دنوں میں جب اونٹوں پر سے پانی اور خوراک کا بوجھ کم ہو جائے گا تو ہم اونٹوں پر سفر کریں گے۔ ویسے 4 دن میں 1 اونٹ کے سامان کے برابر وزن کم ہو جائے گا، تب ہم میں سے کوئی ایک اونٹ پر بیٹھ کر بھی سفر کر سکے گا۔ اس سے رفتار میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ کارل کی وضاحت اچھی تھی لیکن میں مطمئن نہیں تھی، کیونکہ اجنبی راستوں پر انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب اپنی منزل پر پہنچے گا۔ رات کو جب میں اور سبینہ سونے کے لیے اپنے خیمے میں آئے تو میں نے اس سے پوچھا، تمہیں اس راستے کے بارے میں کچھ علم ہے؟ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آج کی دنیا میں کسی شخص نے اس راستے پر سفر نہیں کیا ہوگا،
کیونکہ کسی وجہ سے یہ متروک ہو چکا ہے اور اس پر آنے والی تمام بستیاں ویران ہو چکی ہیں۔ سبینہ نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اس میں موجود جدید ترین 3D دنیا کا نقشہ نکالا۔ اس میں شمال مغربی افریقہ کا علاقہ نکالا اور پھر اسے واضح کیا۔ یہ دیکھو، یہاں سے ہمارا رخ تیونس کی بجائے موریتانیہ کے مغرب کی طرف ہو جائے گا، اور یہی وہ قدیم راستہ ہے جو ایک زمانے میں وسطی اور جنوبی افریقہ کو یورپ سے ملاتا تھا۔ یہ سارا راستہ شمال مغربی صحارا میں پتھریلی گزرگاہوں پر مشتمل ہے۔ بے شمار ساحلی راستے بن جانے سے اب مغرب اور شمال کا راستہ بدل گیا۔ یوں سمجھ لو کہ سینیگال، موریتانیہ، مراکش، الجزائر اور تیونس تک کا سفر اب ساحلی شاہراہوں پر اور ہوائی جہاز سے کیا جاتا ہے۔ صحرا سے کوئی نہیں جاتا ہے۔ جہاں تک مالی، لیبیا، نائجیریا اور افریقہ کے دوسرے وسطی ممالک کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ صحرائے اعظم کے پرانے راستے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ راستے آج بھی متروک نہیں ہوئے ہیں اور ان پر قدیم بستیاں آج بھی آباد ہیں۔ اس سفر میں ہمارے پاس مواصلاتی آلات نہیں تھے، صرف ایک ہنگامی مدد کا پیغام دینے والا ریڈیو تھا۔ کارل کا کہنا تھا کہ وہ اس سفر کو بالکل اس طرح کرنا چاہتا تھا جیسے قدیم باشندے کرتے تھے، اس لیے ہمارے پاس ایسا کوئی جدید آلہ نہیں تھا جو سفر میں کسی طرح سے مدد دیتا یا اس کی مدد سے ہم کہیں رابطہ کر سکتے۔ میں سبینہ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ وہ ہنسی۔ اسی پاگل پن کا دوسرا نام مہم جوئی ہے، اور میں اس معاملے میں کارل سے متفق ہوں کہ ہمارے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ذرائع ہوں۔ ویسے تم فکر مت کرو، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آئی جس میں ہمیں مہم ختم کرنا پڑے، تب بھی ہمارے پاس اونٹوں کی صورت میں ایک تیز رفتار ٹرانسپورٹ ہوگی اور ہم تیزی سے کسی بستی تک پہنچ سکیں گے۔ دوسرے دن کے سفر میں ہم سینیگال کی سرحد عبور کر کے موریتانیہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے ایک چھوٹے شہر شہر کیلا تک ہم نے ایک عام شاہراہ پر سفر کیا اور 5ویں دن شام سے پہلے کیفا تک پہنچ گئے تھے۔ یہاں سے ہمیں مغرب کی طرف مڑنا تھا اور کوئی 200 میل کا سفر کرنے کے بعد ہم مشرق میں واقع ایک بڑے نخلستان کے پاس سے گزر کر اس صحرا میں داخل ہو جاتے جہاں سے وہ قدیم شاہراہ گزرتی تھی۔ ہماری مہم کا اصل آغاز وہیں سے ہونا تھا، کیونکہ اب تک ہم جانے پہچانے راستوں پر میوے سفر تھے۔ بعض جگہوں پر تو باقاعدہ جدید شاہراہیں تھیں۔ کیفا چھوٹا سا، خاموش اور سادگی رکھنے والا صحرائی شہر ہے۔ یہاں لوگ کم نظر آتے ہیں۔ ہم نے ایک بڑے میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ رات کو شہر کا میئر اور ایک مقامی اعلیٰ افسر آیا اور انہوں نے ہماری مہم کا اجازت نامہ اور سب کے کاغذات چیک کیے اور کارل کو خبردار کیا کہ ہم محتاط رہیں، کیونکہ ویرانوں میں آج بھی بدو لٹیرے گھومتے ہیں جو سفید فاموں کو لوٹنا اور قتل کرنا ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، لیکن جب میئر اور اعلیٰ افسر چلے گئے تو جوزف نے ان بدو لٹیروں کو گالیاں دی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں ہم کسی کے ہاتھوں آرام سے لٹ جائیں گے؟ میں ان کو قتل کر دوں گا، جوزف نے کہا اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اپنے سامان سے ایک پستول نکال لایا۔ جوزف نشے میں تھا، اس لیے کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ پھر ہم سونے کے لیے اٹھ گئے۔ صبح میں خیمے سے باہر نکلی تو صحرا میں روشنی پھیل رہی تھی۔ رفیق اور حبیب اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میں کیمرہ نکال لائی۔ میں نے اونٹوں اور صحرا کی صبح کے کچھ کلپس بنائے۔ رفیق اور حبیب رات کو کھلے میں گزارتے تھے کیونکہ ان کو قافلے اور اونٹوں کی رکھوالی بھی کرنا ہوتی تھی۔ مجھے ان کی ہمت اور جفا کشی پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ سارا دن سفر کرتے تھے، شام کو اونٹوں کی دیکھ بھال اور ہمارے لیے خیمے لگانا بھی ان کی ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد وہ رات کو باری باری جاگ کر پہرا بھی دیتے تھے۔ صبح روانگی سے پہلے سارا سامان سمیٹ کر اونٹوں پر بار کرنا بھی ان کا کام تھا۔ وہ 16 گھنٹے کام کرتے تھے اور بمشکل 8 گھنٹے ان کو آرام، کھانے پینے اور دوسری ضروریات کے لیے ملتے تھے۔ اس کے باوجود وہ دن بھر تازہ دم اور چست ہوتے تھے۔ اس سے اگلے دن کیفا سے نکل کر ہم نے صحرا میں قدم رکھا۔ کیفا کے آس پاس جدید ذرائع آبپاشی کی مدد سے کھجور اور زیتون کے باغات اگائے گئے تھے، اس لیے منظر ذرا سبز نظر آتا تھا۔
مگر اب صحرا میں سوائے ریت اور کہیں کہیں سرخ رنگ کی پتھریلی زمین کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی یہاں راستے تھے کیونکہ زمین پر باقاعدہ نشانات موجود تھے، یعنی یہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے۔ 8ویں دن ہم الجوف کے نخلستان کے پاس پہنچ گئے۔ دور سے اس کی سرسبزی دکھائی دے رہی تھی، لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا تھا بلکہ اس سے کترا کر اس پتھریلے دشت میں داخل ہونا تھا جو آج سے 1000 سال پہلے ایک مصروف تجارتی شاہراہ کا درجہ رکھتا تھا۔ اس شام ہم نے ایک پتھر کے ٹیلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالا جس کی جڑ میں گزشتہ بارش کا پانی ایک چھوٹے تالاب کی طرح جمع ہو گیا تھا۔ اتنے دن بعد ہم اتنا سارا پانی دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے۔ میں اور سبینہ کپڑے اتار کر پانی میں گھس گئے۔ ہمیں تیراکی کرتے دیکھ کر رفیق اور حبیب چیمپ گئے تھے اور جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ ہفتے بھر سے جسم سے چپکی ریت اتری تو مجھے سکون ملا۔ ہمیں آج رات اور آنے والے پورا دن آرام کرنا تھا کیونکہ یہاں سے ہمارا سفر رات میں ہوتا۔ دن میں صحرا کی گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ ہم شمال کی طرف جا رہے تھے اور سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود گرمی بڑھ رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کارل نے ہمیں اس قدیم راستے کی سیٹلائٹ کی مدد سے اتاری تصاویر دکھائیں۔ اس نے کمپیوٹر سکرین پر انگلی رکھی اور ایک دراڑ نما وادی کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں اس میں سفر کرنا ہے۔ یہ دراڑ سینکڑوں میل تک چلی جا رہی تھی۔ یہ سفر کتنے دن کا ہوگا؟ کم سے کم 2 ہفتے کا، کیونکہ یہاں راستے ہمیں خود تلاش کرنا ہوں گے۔ کیا اس سلسلے میں سیٹلائٹ امیجز سے مدد نہیں لی جا سکتی؟ امیجز اتنے واضح نہیں ہیں کہ راستہ بالکل درست طریقے سے دکھائی دے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ کل سے ہم ایک انجانی دنیا میں قدم رکھنے والے تھے جس کے خطرات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اگر وہاں کسی مشکل میں پھنس جاتے تو مدد ملنا بھی مشکل ہوتی۔ میں نے سوچا اگر میں اس مہم سے زندہ نہ لوٹ سکی تو انجلی سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکوں گی، اور لازمی بات ہے میرے بعد عدالت اسے اس کے باپ کی تحویل میں دے دے گی۔ جب میں اور سبینہ اکیلے ہوئے تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ ہاں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سبینہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا اور ہم اس وادی کو پار کر جائیں گے۔ شاید، لیکن نہ کر سکے تو؟ اس سوال کا سبینہ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس مہم کا کیا انجام ہوگا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس رات تھکن کے باوجود میں دیر تک جاگتی رہی تھی۔ باہر کارل اور جوزف سامان کا حساب لگا رہے تھے۔ ہم جتنا پانی لے کر چلے تھے اس کا 1/3 حصہ 8 دن میں خرچ ہو چکا تھا۔ یہ کمی ہم نے کیفا سے پوری کر لی تھی اور وہیں اونٹوں کو بھی خوب پانی دے دیا گیا تھا۔ اب وہ اس پانی کے سہارے 2 ہفتے آرام سے گزار سکتے تھے۔ اب تک 2 اونٹوں کے سامان کے برابر وزن کم ہو چکا تھا اور یہ اونٹ خالی تھے، لیکن ہم میں سے کوئی فی الحال ان پر بیٹھ کر سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کبھی کبھی کوئی تفریحاً بیٹھ جاتا تھا۔ میرے پاؤں کی تکلیف بالکل ختم ہو چکی تھی اور میں آرام سے چل رہی تھی، اس لیے میں نے بھی اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے پاس خشک راشن اور ڈبہ بند صورت میں 1 مہینے کی خوراک موجود تھی۔ کیفا سے ہم نے تازہ کھجوریں بھی لے لی تھیں اور ہمارا زیادہ تر ناشتہ تازہ کھجوروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی تھی اور میں باہر نکلی تو بہت تیز دھوپ اور شدت کی گرمی نے میرا استقبال کیا۔ سبینہ، میسن اور جوزف جوہڑ میں نہا رہے تھے۔ اس کا پانی اگرچہ گدلا ہو گیا تھا لیکن اب بھی نہانے کے قابل تھا۔ رفیق اور اس کا بیٹا دور اونٹوں کے پاس موجود تھے۔ سبینہ کی وجہ سے وہ جوہڑ کی طرف جانے سے گریز کر رہے تھے۔ دور سرخ رنگ کی پہاڑیاں نمایاں تھیں۔ میں رفیق کے پاس چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ اس نے سرخ پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ آج رات ہمیں ان میں سفر کرنا ہے۔ ایک اونٹ سے ٹیک لگا کر میں بیٹھ گئی۔ تم نے پہلے کبھی یہاں سفر کیا ہے؟ رفیق نے سر ہلایا۔ بہت پہلے جب میں حبیب کے برابر تھا، ایک ٹیم کے ساتھ ادھر آیا تھا، لیکن ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ یہاں راستے ہیں ہی نہیں اور ان پہاڑوں میں ایسی ویرانی ہے کہ آدمی کا دل جکڑ جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کہ ان پہاڑوں میں ان لوگوں کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں جو کبھی یہاں
قافلے کی صورت میں سفر کرتے تھے اور بدوؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ روحیں یہاں قدم رکھنے والوں کو بھٹکا کر ایسی جگہ لے جاتی ہیں جہاں انہیں پانی نہیں ملتا ہے اور وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ مجھے تسلیم ہے کہ مجھے روحوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے جھرجھری لے کر پوچھا، کیا تم نے سفر کے دوران کوئی روح دیکھی؟ نہیں، لیکن ان کی سرگوشیاں ضرور سنی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ شاید مذاق سمجھ رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں نے خود روحوں کی سرگوشیاں سنی ہیں جو کہتی تھیں کہ واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ تم نے تو کہا ہے کہ روحیں بھٹکا کر لے جاتی ہیں اور آدمی کو پیاسا مرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہاں، وہ بری روحیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ اچھی روحیں بھی ہوتی ہیں جو آدمی کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ روحیں ہمیں بھی بھٹکانے کی کوشش کریں گی؟ میرا خیال ہے وہ ضرور کریں گی۔ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کسی ایسی آواز پر اکیلا مت جائے جو صرف اسے سنائی دے اور کہیں چلنے کی ترغیب دے۔ وہ انسان پر سحر بھی کرتی ہیں اور انسان عارضی طور پر اپنے حواس کھو دیتا ہے۔ ایسے میں وہ وہی کرتا ہے جو روحیں اسے کہتی ہیں۔ گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں خیمے میں لوٹ آئی۔ سبینہ آ گئی تھی اور اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم بھی جا کر ایک مرتبہ نہا لو، کیونکہ جب تک ہم پرانے راستے پر سفر کریں گے تو شاید اس کا موقع نہیں ملے گا۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں نے بے دلی سے کہا، اور پھر اسے رفیق سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، یہ سب بکواس ہے۔ روحیں اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ انسانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ گرمی نے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سالمن مچھلی کا ایک ٹن نکالا اور اسے برنر پر گرم کر کے کھانے لگی۔ ابھی سورج سر پر نہیں آیا تھا اور گرمی کا یہ حال تھا، ایسے میں سفر واقعی بہت مشکل ہوتا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب ہم رات کو سفر کریں گے۔ ہمیں سورج غروب ہوتے ہی روانہ ہونا تھا، اس لیے میں نے کیمرہ اور دوسرا سامان تیار کیا اور آرام کرنے لگی۔ صحرا میں رات کا سفر آسان نہیں ہوتا، لیکن کارل نے جان کر ایسی تاریخیں منتخب کی تھی جب آسمان پر چاند موجود ہو اور ہم اس کی روشنی میں آرام سے سفر کر سکیں۔ شام کو سو کر اٹھی تو خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ خیمے لپیٹے جا رہے تھے اور سامان اونٹوں پر بار کیا جا رہا تھا۔ میں اپنا کیمرہ اور دوسرے آلات سنبھال کر باہر آئی تو میرا خیمہ بھی لپیٹا جانے لگا۔ سورج مغرب کی طرف جھک کر آتشی گولے میں بدل گیا تھا اور اس کی تپش میں بھی کمی آ گئی تھی۔ کیونکہ سورج سرخ پہاڑوں کی طرف جھک رہا تھا، اس لیے ان کی سرخی اور بھی نمایاں ہونے لگی تھی۔ سردیوں میں راتیں طویل ہو جاتی ہیں۔ سورج 6 بجے غروب ہوا تھا اور اب یہ صبح 6:30 بجے طلوع ہوتا، یعنی ہمارے پاس سفر کے لیے خاصا وقت تھا۔ اب کھانے کی ترتیب بدل دی گئی تھی۔ روانگی سے پہلے ہلکا پھلکا ناشتہ ہوتا، پھر رات 12 بجے کھانا ہوتا اور صبح پڑاؤ ڈالنے کے بعد سونے سے پہلے کھانا ہوتا۔ اسے ایک طرح سے رات کا کھانا بھی کہا جا سکتا تھا۔ سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے ہم روانہ ہوئے اور جب چاند طلوع ہوا تو ہم وادی کے دہانے پر موجود تھے۔ ہمارے سامنے ایک پرہیبت منظر تھا۔ در تیز زمین تھی، بلکہ زمین نہیں تھی، بس پتھر ہی پتھر پڑے تھے۔ ان پتھروں پر چلنا آسان نہیں تھا۔ پاؤں رکھنے پر یہ ہلتے تھے اور ہوا نے ان کو گھس کر چکنا کر دیا تھا۔ ہم سب مبہوت کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی میسن نے کہا، میرے خدا، یہ کیا جہنم ہے؟ یہ ایک وادی ہے اور قدیم زمانے میں لوگ یہاں سفر کرتے تھے۔ کارل نے خشک لہجے میں کہا اور قدم آگے بڑھائے۔ اس کے پیچھے ہم سب چل پڑے۔ پتھروں پر ہمارے جوتے پھسل رہے تھے اور اونٹ بھی سنبھل سنبھل کر قدم رکھ رہے تھے۔ یہ اب تک کے سفر کا مشکل ترین حصہ ثابت ہوا تھا اور چند میل کا فاصلہ طے ہونے میں گھنٹوں لگ گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان پہاڑوں میں سفر کرنا اتنا دشوار ثابت ہوگا۔ اب تک تو ہم جیسے باقاعدہ شاہراہ پر سفر کرتے آئے تھے، پہلی بار صحیح معنوں میں سفر سے واسطہ پڑا تھا۔ رات 12 بجے تک ہم بمشکل 10 میل کا فاصلہ طے کر سکے تھے اور سب کا تھکن سے برا حال ہو گیا تھا۔ میرا جوڑ دکھ رہا تھا اور چوٹ والے ٹخنے میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ ہم کھانے کے لیے رکے تو میں نے کارل سے کہا، میں اتنے مشکل راستے پر نہیں چل سکتی۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ سرد اور روکھا ہو گیا تھا۔
تم نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ راستہ اتنا دشوار بھی ہو سکتا ہے۔ میرا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں ابھی پاؤں کی چوٹ سے صحت یاب ہوئی ہوں؟ مجھے معلوم ہے۔ اس پر اس کا لہجہ نرم ہو گیا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان پہاڑوں میں سفر اتنا دشوار ہوگا۔ بہرحال اب تو ہم آ گئے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ضرور، لیکن میرے پاؤں میں تکلیف شروع ہو گئی ہے، میں پیدل نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، تم اونٹ پر آ جاؤ، لیکن اس صورت میں تم ویڈیو کس طرح بناؤ گی؟ اگر میں نے اونٹ پر سفر کیا تو مجھے نئے سرے سے سیٹنگ کرنا پڑے گی۔ دوسرے اونٹ پر جھٹکوں کی وجہ سے مووی فوکس بھی نہیں ہوگی، تب تمہارا کام رہ جائے گا۔ کارل کا لہجہ پھر سرد ہو گیا۔ کارل مجھے 70,000 فرانک اس لیے نہیں ادا کر رہا تھا کہ میں اونٹ پر بیٹھ کر اس کے قافلے کی ویڈیو بناؤں۔ مجھے پیدل چلنا تھا اور اسی صورت میں کیمرہ استعمال کر سکتی تھی۔ جب ہم کھانے کے بعد روانہ ہوئے تو سبینہ میرے ساتھ چلنے لگی، اور جب کہیں مشکل مقام آتا تو وہ مجھے سہارا بھی دے دیتی۔ اس کے باوجود یہ سفر میرے لیے بہت دشوار ثابت ہوا تھا۔ پھر ہماری رفتار اندازے سے کہیں زیادہ سست تھی۔ صبح جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو نقشے کے مطابق ہم نے صرف 22 میل کا سفر کیا تھا، جبکہ ہمیں کم سے کم 30 میل کا سفر کرنا چاہیے تھا۔ تبھی ہم 2 ہفتے میں اس راستے کو طے کر سکتے تھے۔ سوائے کارل اور جوزف کے سب پریشان تھے۔ میسن غصے میں تھا۔ جب رات کے کھانے کے لیے ہم ایک جگہ جمع ہوئے تو وہ اپنے کزن پر برس پڑا۔ تمہیں آج کے سفر سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی صورت 2 ہفتے میں اس وادی کو عبور نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے راستہ شروع میں سخت ہے، لیکن آگے جا کر بہتر ہو جائے گا، کارل نے بے پرواہی سے کہا۔ سبینہ نے کہا، شاید اب بڑے پتھر ہیں، تم نے دیکھا نہیں مسلسل گرمیوں اور پھر بارش نے اس پورے علاقے کی چٹانوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ آگے بھی ہمیں ایسے یا ان سے بھی بڑے پتھروں سے واسطہ پڑے گا۔ ممکن ہے، لیکن ہمیں سفر تو کرنا ہے۔ کارل، سوچ لو، اتنی جانوں کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر ہم یہاں پھنس گئے تو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہم کہیں سے مدد حاصل کر سکیں گے۔ سبینہ نے اسے خبردار کیا۔ میں سوچ سمجھ کر اس مہم پر نکلا ہوں۔ کارل کا لہجہ سرد ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی یا دوسروں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنا پانی اور خوراک ہے کہ ہم آرام سے 1 مہینہ بھی سفر کر سکتے ہیں۔ کسی حادثے کی صورت میں کیا ہوگا؟ حادثے کی صورت میں بھی ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، ہم بے یار و مددگار نہیں ہوں گے۔ ہنسی بحث کے باوجود یہی طے ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ سب بڑے کشیدہ ماحول میں اپنے اپنے خیموں میں گئے تھے۔ سبینہ اگرچہ مضبوط اعصاب کی عورت تھی، لیکن میں نے دل میں محسوس کیا کہ وہ بھی ایک دن کے سفر میں پریشان ہو گئی تھی، حالانکہ اسے صحرا میں سفر کا خاصا تجربہ تھا۔ اس کی پریشانی مجھے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اب تک ہم صحرا کے جن حصوں میں سفر کرتے آئے تھے، وہاں ہمیں جنگلی حیات کسی نہ کسی صورت میں ملتی رہی تھی، لیکن ان پہاڑوں میں سفر کے دوران مجھے مشکل سے چند رینگنے والے گرگٹ اور چھپکلی جیسے جانور نظر آئے تھے، اور نہ ہی یہاں آسمان پر پرندے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی اور خوراک کے لحاظ سے یہ علاقہ بالکل بنجر تھا۔ یہ چیز مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ دھوپ سے پتھر اس طرح تپ رہے تھے کہ ان سے حرارت کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ سفر کا سب سے شدید گرم دن تھا جس سے ہمارا واسطہ پڑا تھا۔ پہاڑ بھی اس طرح کے تھے کہ ان میں سایہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور سورج جیسے سر پر آ گیا تھا۔ خیمے کے سائے میں بھی ہمارا برا حال تھا، اور شدید تھکن کے باوجود گرمی ہمیں سونے نہیں دے رہی تھی۔ کبھی کبھی آنکھ لگتی تھی تو چند لمحے بعد خود بخود کھل جاتی۔ اسی طرح سوتے جاگتے شام ہوئی، اور یہ شاید میری زندگی کا طویل ترین دن بھی تھا، حالانکہ ہم نے خیمے میں صرف 8 گھنٹے گزارے تھے۔ خدا خدا کر کے سورج ڈھلا اور تپش میں کمی آئی تو ہم اپنے خیموں سے باہر آئے۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ہمیشہ تازہ دم نظر آنے والے رفیق اور حبیب بھی نڈھال لگ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک خیمہ لائے تھے اور اسی میں انہوں نے دن گزارا تھا۔ صرف اونٹ سکون سے تھے، کیونکہ قدرت نے ان کو ایسی گرمی برداشت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ گزشتہ دن پتھروں پر چل چل کر میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور اب وہ پک کر پھوٹ رہے تھے۔
میں نے ان کو صاف کیا اور سبینہ نے ان پر خشک کرنے والی دوا لگائی۔ اس نے مجھ سے کہا، اپنے موزوں اور جوتے میں خوب پاؤڈر چھڑک کر پہننا۔ یہی کیا تھا، اس کے باوجود پیروں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ سبینہ نے ایک مشورہ دیا، ضروری نہیں ہے تم مستقل پیدل چلو۔ جب تمہیں شارٹ لینا ہو تو اونٹ سے اتر جایا کرو اور باقی وقت اونٹ پر سفر کرو۔ سبینہ کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ اگر میں اس حالت میں پیدل چلتی تو یقیناً میرے چھالے زخموں میں بدل جاتے۔ رفیق نے میرے لیے ایک چھوٹا اور شریف اونٹ سامان سے خالی کر دیا اور اس کا سامان دوسرے اونٹوں پر منتقل کر دیا۔ میں اس پر آرام سے چڑھ گئی، لیکن جب اس نے چلنا شروع کیا تو جھٹکوں سے میرا حال خراب ہونے لگا۔ ایک تو اونٹ کی چال ویسی لہراتی ہے، دوسرے وہ بہت خراب زمین پر سفر کر رہا تھا۔ مجھے خود سے چلتے ہوئے اتنے جھٹکے نہیں لگ رہے تھے جتنے جھٹکے اونٹ پر لگ رہے تھے۔ بس میرے پیروں کو آرام تھا جن پر چھالے پڑ گئے تھے۔ رات میں ایسی ناہموار زمین پر چلنا بہت مشکل کام تھا، لیکن دن میں اسے ناممکن سمجھیے، کیونکہ گرمی سے پتھر اس طرح تپ جاتے کہ ان پر چلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج 7ویں کا چاند تھا، اس لیے خاصا بڑا تھا اور اس کی روشنی میں چیزیں بہتر نظر آ رہی تھیں۔ اس کے باوجود پتھروں پر سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ اگلی صبح تک ہم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم ایک بھیانک غلطی کر چکے ہیں۔ راستہ کہیں بھی آسان نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ سبینہ کے خیال میں آج سے سینکڑوں سال پہلے اس سرزمین پر لاوے کا سیلاب آیا تھا، جس سے یہ پورا علاقہ پتھر میں بدل گیا، اور پھر دن رات کے حرارت کے فرق اور دوسرے موسمی تغیرات نے ان چٹانوں کو توڑ کر پتھروں میں بدل دیا۔ یہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کی صورت میں جمع تھے اور الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہلتے تھے۔ میرا خیال ہے اس راستے کو ترک کرنے کی واحد بڑی وجہ یہی تھی، ورنہ مغرب کو شمال سے ملانے کے لیے یہ سب سے قریبی راستہ ہے۔ سبینہ نے کہا۔ مجھے بھی اس کا خیال درست لگ رہا تھا۔ سونے سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی، جس میں میسن اور میں نے کارل سے مطالبہ کیا کہ واپس چلا جائے اور اس وادی سے ہٹ کر کسی اور راستے سے آگے کی طرف سفر جاری رکھا جائے، لیکن کارل نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ راستہ مشکل ہے، لیکن مہم جوئی آسان کب ہوتی ہے؟ اور راستے کی مشکلات سے ڈر کر واپس جانا مہم جوئی نہیں ہے۔ میں مہم جو نہیں ہوں، میں نے اسے یاد دلایا، میں تمہاری مہم کی فوٹوگرافر ہوں۔ ان مشکلات کو برداشت کرنے کے عوض تم کو 70,000 فرانک کی رقم ادا کی جائے گی۔ اس نے مجھے یاد دلایا تو میں چپ ہو گئی۔ واقعی میں یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ مجھے دشوار سفر کی وجہ سے اتنی بڑی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ میں نے پھر راستہ تبدیل کرنے کے لیے اصرار کیا تو کارل نے ووٹنگ کرا لی۔ اس میں کارل اور جوزف نے اسی راستے پر سفر جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ میرا اور میسن کا ووٹ خلاف تھا۔ حیرت انگیز طور پر سبینہ غیر جانبدار رہی۔ نتیجے میں کارل کا ووٹ بھاری ہونے کی وجہ سے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے یقین ہے ہم کبھی اس وادی کے دوسرے سرے پر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ راستہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ فکر مت کرو، ہم اس وادی کو عبور بھی کریں گے اور زندہ بھی رہیں گے۔ تم اپنی بات کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ حبیب تمہیں ایک اونٹ کے ساتھ واپس کیفا تک چھوڑ آئے گا۔ ہمیں بہرحال اسی وادی میں سفر کرنا ہے۔ میں نے اور جوزف نے تقریباً $1,000,000 اسی لیے خرچ کیے ہیں۔ میں گڑبڑا گئی تھی کیونکہ میں نے مہم چھوڑنے کا تو نہیں سوچا تھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، ہمارا ساتھ دو یا واپس چلی جاؤ۔ اس کے علاوہ اور کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ جب ہم آرام کرنے کے لیے خیمے میں آئے تو میں نے سبینہ سے احتجاج کیا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کے حق میں فیصلہ دو گی۔ میں غیر جانبدار رہی تھی۔ ایک مہم جو کے طور پر کارل کی بات درست ہے، راستے کی مشکلات سے منہ موڑنا مہم جو کو زیب نہیں دیتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ راستہ اس حد تک دشوار ہوگا۔ میں نے بے بسی سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں سبینہ، میں اس پر سفر نہیں کر سکتی۔ شرمین، تمہیں ہمت کرنا ہوگی کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر تم نے کام کرنے سے انکار کیا تو کارل تمہیں واپس بھیج دے گا، اور اس صورت میں وہ تمہیں معاوضہ ادا کرنے کا پابند نہیں رہے گا۔
میں رقم کے لیے تو اس مشکل میں پڑی تھی۔ میں اپنے بستر پر گر گئی اور رونے لگی۔ آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ سبینہ واقف تھی لیکن اس نے مجھے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ مجھے مہم میں شامل رہنے یا واپس جانے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ میں سوچتی رہی، پھر مجھے انجلی کا خیال آیا۔ اس نے کتنے حوصلے سے مجھے اجازت دی تھی کہ میں اس مہم پر چلی جاؤں اور اتنی رقم حاصل کر لوں کہ اسے اپنے پاس رکھ سکوں۔ اگر میں واپس چلی جاتی تو مجھے کچھ نہیں ملتا اور پھر میں اچھا وکیل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے اور میں نے سر گھما کر سبینہ کی طرف دیکھا۔ میں مہم کا حصہ رہوں گی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکرائی اور اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہی فیصلہ کرو گی۔ تم دیکھنا، راستے کی مشکل کے باوجود ہم اس وادی کو عبور کر لیں گے۔ رات کو جب ہم روانہ ہوئے تو میں نے ایک لائحہ عمل طے کر لیا تھا۔ میں شروع کے شاٹ لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں کہیں شاٹ لینے ہوتے تھے میں اتر کر شاٹ لیتی اور دوبارہ اونٹ پر سوار ہو جاتی، مگر اتنی احتیاط کے باوجود میرے پیروں کے چھالے برقرار تھے۔ بس اتنا فرق تھا کہ مزید خراب نہیں ہو رہے تھے۔ رات بھر سفر کے بعد جب میں دن میں آرام کرتے وقت جوتے اتارتی تو چھالوں میں شدت کی تکلیف ہوتی تھی۔ میں ان پر پٹی لپیٹ لیتی تھی تاکہ یہ گرمی کی شدت سے مزید خراب نہ ہو۔ ایک ہفتے تک ہم اس پتھریلی وادی میں چٹانوں اور پتھروں پر رینگتے رہے تھے۔ کارل کی توقع کہیں بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اب راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہمیں ہر جگہ ایک جیسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ آرام والا دن تھا اور ہمیں پورے 30 گھنٹے اس جگہ رکنا تھا۔ سبینہ نے مجھے اینٹی بائیوٹک انجیکشن دیے تاکہ زخم خشک ہوں۔ سفر کے دوران میں یہ انجیکشن نہیں لے سکتی تھی۔ اسے لینے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ 12 گھنٹے مسلسل آرام کے بعد میری حالت بہتر ہوئی اور شام کو گرمی ذرا کم ہوئی تو میں باہر آئی جہاں سب ایک جگہ بیٹھے تھے اور مشرق سے چودھویں کا چاند نمودار ہو رہا تھا، اگرچہ ابھی سورج مکمل طور پر نہیں ڈوبا تھا۔ کارل، جوزف، میسن اور سبینہ سب خاموش تھے۔ رفیق اور حبیب بھی ایک طرف چپ بیٹھے تھے۔ کیا کوئی بات ہے؟ میں نے ان سب کی طرف دیکھا۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ پانی ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے خرچ ہو رہا ہے۔ ایک ہفتے میں ہم اپنی رسد کا 40% پانی خرچ کر چکے اور ابھی ہم نے 1/3 سفر کیا ہے۔ پانی کی کمی سے زیادہ یہ خبر تشویشناک تھی کہ ابھی ہم نے 1/3 سفر طے کیا ہے اور 2/3 سفر باقی ہے۔ کارل نے میری طرف دیکھا۔ شرمین، تمہیں ہمت کرنا ہوگی کیونکہ کل شام سے ہم 12 گھنٹے سفر کریں گے تاکہ کم وقت میں یہاں سے نکل سکیں۔ میرے پیروں کی حالت اچھی نہیں تھی مگر وہ صرف میری خاطر سست سفر کر کے خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے میں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ گڈ گرل، کارل خوش ہو کر بولا۔ اگر ہم دن میں 12 گھنٹے سفر کریں تو 10 دن میں اس وادی سے نکل سکتے ہیں۔ ہم 10 دن مزید یہاں رہیں گے، میں نے تشویش سے کہا۔ ہاں، ابھی تک ہم بہت سستی سے سفر کر رہے ہیں، ہمیں اپنی رفتار بڑھانی ہوگی۔ ہم پہلے ہی اپنی آخری رفتار پر سفر کر رہے ہیں، سبینہ نے اسے آگاہ کیا۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ سفر کا دورانیہ بڑھا دیں۔ رفیق اٹھ کر ہماری طرف آیا۔ اس نے کارل سے کہا، جناب، اگر ہم 2 ہفتے میں یہاں سے نہیں نکل سکے تو لازمی پانی کا کوئی ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا ورنہ اونٹ مر جائیں گے۔ اونٹ 2 ہفتے تک پانی پیے بغیر صحت مند رہ سکتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پانی کی کمی سے کمزور ہوتا ہے اور اگر پھر بھی پانی نہ ملے تو مر جاتا ہے۔ رفیق نے بتایا کہ 7 دن بعد اونٹ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صورتحال یکدم کہیں زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی اور مہم کی ناکامی کے ساتھ ہم سب کی موت کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ میسن نے کہا، ہمیں اونٹوں کی مدد سے اس وادی سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ اونٹ اور انسان ایک جیسی رفتار سے چل رہے ہیں۔ اونٹوں پر بیٹھ کر بھی ہم یہاں سے جلدی نہیں نکل سکتے۔ ہمیں ہوش و حواس برقرار رکھ کر سفر کرنا ہوگا۔ کارل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں ہوش کے ساتھ سفر کرنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا، جوزف نے تائید کی۔ ان پتھروں پر ہمارا حوصلہ کیا اثر کرے گا؟ میسن نے تلخی سے کہا۔
میرا خیال ہے ہمیں رات رکنے کے بجائے کچھ سفر کر لینا چاہیے، سبینہ نے تجویز دی جو سب کے دل کو لگی۔ سب نے بھرپور آرام کر لیا تھا اور آج رات ہم سب 8 گھنٹے سفر کر لیتے تو کچھ فاصلہ کم ہو جاتا۔ طے پاتی سب حرکت میں آ گئے تھے اور 2 گھنٹے بعد ہم سفر کر رہے تھے۔ میں اونٹ پر بیٹھی تھی، اچانک مجھے لگا جیسے میرے کان میں کسی نے گنگنا کر کچھ کہا ہو۔ زبان نامانوس تھی لیکن لہجہ بہت میٹھا اور محبت سے بھرا تھا۔ میں نے چونک کر آس پاس دیکھا، سبینہ مجھ سے کچھ آگے چل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا کہ اس نے کوئی آواز سنی ہے۔ اگر یہ آواز صرف مجھے سنائی دی تھی تو کیا یہ کسی روح کی سرگوشی تھی جو مجھے بلا رہی تھی؟ اس رات ہم نے 9 گھنٹے سفر کیا اور سورج نکلنے کے بعد اس وقت تک چلتے رہے جب تک دھوپ میں شدت نہیں آ گئی تھی۔ اس دن ہمیں سونے کا موقع کم ملا تھا۔ رات میں ہم نے پانی احتیاط سے استعمال کیا تھا لیکن دن کی شدید گرمی میں پانی کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ 10 منٹ بعد حلق خشک ہو جاتا تھا اور پیاس سے جان نکلنے لگتی تھی۔ میرے مسام مسلسل پسینہ اگل رہے تھے لیکن یہ پسینہ لباس کو گیلا کرنے سے پہلے خشک ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ پانی کی کمی کے خوف نے ہمیں خوفزدہ کر دیا تھا اور اب آرام سے زیادہ ہمارا دھیان سفر پر لگا رہتا تھا۔ ہم جلد از جلد اس جہنمی وادی سے نکل جانا چاہتے تھے۔ یہاں 1000 سال سے کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا، مگر 2 دن بعد جب ہم نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو حالات کو پہلے سے زیادہ خراب پایا۔ ہمارا نصف پانی خرچ ہو چکا تھا اور ابھی تک نصف راستہ طے نہیں ہوا تھا۔ ہمیں وادی میں داخل ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ رفیق نے بتایا کہ مشکل ترین راستے اور بے پناہ گرمی نے اونٹوں پر بھی برا اثر ڈالا تھا اور وہ تیزی سے کمزور پڑ رہے تھے۔ اس نے کارل سے کہا، ہمیں لازمی کہیں پانی تلاش کرنا ہوگا ورنہ یہ اونٹ وادی سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ میں دیکھ رہی تھی رفیق کی بات درست تھی۔ اونٹوں کے کوہان ڈھلک رہے تھے اور ان کی ہڈیاں نمایاں ہوتی جا رہی تھیں۔ اب وہ پہلے جیسی مستعدی اور طاقت سے پتھروں پر نہیں چلتے تھے۔ مجھے لگا جیسے کوئی حادثہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری اپنی حالت بھی دگرگوں ہو رہی تھی۔ ان پتھروں نے ہمیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ویسے بھی ان مشکلات کی عادی نہیں تھی لیکن جو عادی تھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ آرام ملنے کے بجائے مسلسل سفر نے میرے پیروں کے زخم مزید بڑھا دیے تھے۔ اب میں زمین پر پاؤں رکھتی تو ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ 12ویں دن سفر کے دوران ہمارے 2 اونٹ گر پڑے اور پھر نہیں اٹھے۔ وہ کمزور تھے اور ان کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ ہم نے ان کا سامان دوسرے اونٹوں پر منتقل کر کے ان کو اٹھانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھ سکے۔ رفیق نے کہا، اب یہ نہیں اٹھیں گے، ان کی موت آ گئی ہے، یہ یہیں پڑے پڑے مر جائیں گے۔ اونٹوں نے گردن زمین پر ڈال دی تھی اور جب جوزف نے اپنا پستول نکالا تو میں نے منہ پھیر لیا۔ 2 فائر ہوئے اور اونٹ اذیت سے مرنے سے بچ گئے۔ یہ مہم میں ہونے والی اولین اموات تھیں اور انہوں نے ہمیں دہلا دیا تھا۔ سب خاموش تھے اور اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ وادی میں 13واں دن طلوع ہوا اور ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ایک انجانا سا خوف میرے اندر جگہ بنانے لگا۔ میں خیمے میں لیٹی ہوئی تھی کہ پھر وہی گنگناتی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے پاس ہی لیٹی اور نقشے دیکھتی سبینہ کی طرف دیکھا لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا اسے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ پھر اچانک ہی مجھے انجلی کی آواز سنائی دی، موم! آواز اتنی واضح تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سبینہ نے مجھے دیکھا، کیا ہوا؟ میں نے سوچا اور پھر اسے بتا دیا کہ میں نے کیا سنا ہے۔ اس نے ہمدردی سے مجھے دیکھا، شرمین، تم ان مشکلات کی عادی نہیں ہو اس لیے تمہیں یہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ تمہارا مطلب ہے یہ صرف میرے دماغ کا خلل ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، دماغ بھی تو جسم کا ایک عضو ہے، یہ بھی تو بیمار ہو سکتا ہے۔ تم خود پر قابو رکھو اور جب کوئی ایسی بات ہو تو اس پر دھیان مت دیا کرو۔ مشورہ تو سادہ سا تھا لیکن میں دھیان کس طرح نہ دیتی۔ اس شام مزید 3 اونٹوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی ساری توانائی خرچ کر چکے تھے اور مجبوراً روانہ ہونے سے پہلے ہمیں ان کو بھی مارنا پڑا ورنہ وہ اس ویرانے میں بھوک پیاس سے مرتے اور بہت اذیت سے مرتے۔ اب ہمارے پاس 19 اونٹ تھے۔
اگرچہ سامان کم ہوا تھا، خاص طور سے پانی کا ذخیرہ جو 12 اونٹوں پر لدا تھا اب صرف 5 اونٹوں پر رہ گیا تھا۔ 3 اونٹوں پر خوراک تھی اور باقی 9 اونٹوں پر خیمے اور دوسرا سامان بار کیا جاتا تھا۔ سامان والے اونٹوں پر سے بوجھ کم کرنے کے لیے ان کا کچھ سامان خالی رہ جانے والے اونٹوں پر لاد دیا گیا۔ اس طرح امید تھی کہ سفر کی رفتار بڑھ جائے گی، مگر یہ امید نقشے پر آب ثابت ہوئی تھی۔ اصل میں ہماری رفتار مزید کم ہوتی جا رہی تھی۔ 14ویں دن جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو سب کارل کے خیمے میں جمع تھے۔ وہ نقشے کی مدد سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم وادی کے کس حصے میں ہیں۔ اس معاملے میں جی پی ایس ہمارا مددگار ثابت ہوا تھا اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم 60% فاصلہ طے کر چکے تھے، یعنی ابھی تک 1/3 سے زیادہ سفر باقی تھا۔ ہمارے پاس بس اتنا پانی تھا جو 1 ہفتہ چل سکتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک مسئلہ اونٹ تھے۔ وہ کمزور ہو رہے تھے اور مرتے جا رہے تھے۔ رات میں مزید کوئی اونٹ نہیں گرا تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ آج شام کئی اونٹ سفر کے لیے نہیں اٹھیں گے، اور جب ہمارے پاس کم اونٹ رہ جائیں گے تو لازمی بات ہے ہمیں بہت سارا سامان بھی چھوڑنا پڑے گا۔ شام کو مزید 4 اونٹوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا اور اب ہمارے پاس 15 اونٹ رہ گئے تھے۔ سامان بڑھنے سے باقی اونٹ بھی اب مشکل سے اور رک رک کر چل رہے تھے۔ ہمارا حال بھی اونٹوں جیسا ہو رہا تھا۔ آنے والے 3 دن ہم ان پہاڑوں اور پتھروں پر رینگتے رہے۔ میں بغیر کسی حواس کے بس چلے جاتی یا اونٹ پر بیٹھی رہتی۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ صرف کارل اور سبینہ کسی قدر بہتر حالت میں تھے اور وہی راستہ دیکھتے تھے۔ رفیق اور حبیب بھی اپنی جبلت کے تحت چل رہے تھے کیونکہ وہ صحراؤں میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ ان 3 دنوں میں ہم نے مزید کوئی 15% سفر کر لیا تھا اور اب 1/4 سفر باقی رہ گیا تھا۔ سمینہ کا اندازہ تھا کہ ہمیں وادی سے نکلنے میں مزید 5 دن لگ سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہمارے پاس اتنے دن کا پانی ہے؟ وہ چپ ہو گئی اور جواب اس کی خاموشی میں موجود تھا۔ ہمارے پاس 5 دن کا پانی نہیں تھا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ آنے والی تھی کہ ہمارے پاس اب صرف 13 اونٹ رہ گئے تھے اور ان کا وادی کے آخری سرے تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ سارے اونٹ مارے جاتے تو سامان کون اٹھاتا، اور وادی سے نکلنے کے بعد صحرائے اعظم میں باقی سفر کیسے طے ہوتا؟ ہمارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی تو ہمیں سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کسی طرح اس وادی سے نکلیں جس میں ہم چوہوں کی طرح پھنس گئے تھے۔ 18ویں دن جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے سامنے ایک اور ہیبت ناک منظر تھا۔ سامنے لاوے سے بنے چھوٹے بڑے لاتعداد مینار کھڑے تھے۔ ان کی بلندی 20 سے 40 فٹ تک تھی اور ان کی تعداد بلا شبہ ہزاروں میں تھی۔ ہمیں ان میناروں کے درمیان سے گزرنا تھا۔ سینکڑوں سال میں ہونے والی بارشوں نے لاوے کی تہیں کاٹ کر ان میناروں کو جنم دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر میرا دل خراب ہونے لگا۔ میں نے سبینہ سے کہا میں ان میں سفر نہیں کر سکتی، یہ مجھے روحوں کا مسکن لگ رہے ہیں۔ ہمیں ان میں سفر کرنا ہے کیونکہ ان کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ سبینہ نے کہا لیکن وہ بھی خوفزدہ تھی اور اس سفر میں پہلی بار اسے خوفزدہ دیکھا تھا۔ انسان تو انسان، اونٹ بھی ان میناروں سے خوف کھا رہے تھے، اور جب شام کو ہم نے انہیں سفر کے لیے تیار کیا تو وہ بڑی مشکل سے ان میناروں میں داخل ہونے پر راضی ہوئے۔ سیاہ لاوے سے بنے یہ مینار ایسے تھے جیسے وادی میں بے شمار بھوت کھڑے ہوں اور ہمیں زندہ نگلنے کے لیے بےتاب ہوں۔ قافلہ رفتہ رفتہ ان میں داخل ہو گیا۔ چاندنی میں ان کے سائے مزید خوفناک تاثر پیدا کر رہے تھے۔ اونٹ بار بار بھڑکتے تھے۔ رفیق اور حبیب بمشکل انہیں قابو کیے ہوئے تھے۔ میرے پیروں کے زخم اب تقریباً تلووں پر پھیل چکے تھے اور ان سے مسلسل خون اور مواد رستا تھا۔ دواؤں اور مرہم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں سفر کے دوران مستقل اونٹ پر رہتی تھی اور جب زمین پر اترنا ہوتا تھا تو کسی کی مدد حاصل کرتی تھی۔ میرے لیے چلنا پھرنا اور حرکت کرنا محال ہوتا جا رہا تھا۔ سبینہ کا کہنا تھا کہ میرے زخموں کا واحد علاج آرام تھا، اور آرام میسر نہیں تھا۔
ہم ساری رات میناروں کے درمیان سفر کرتے رہے اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تب بھی ہم ان میناروں کے درمیان میں تھے۔ خلاف توقع میناروں کے درمیان سفر آسان ثابت ہوا تھا۔ راستہ یہاں بھی ناہموار تھا، لیکن یہاں پتھروں کے ہلتے ڈھیر نہیں تھے جن پر چلنا دشوار ہوتا۔ ہم اس وقت رکے جب سورج خاصا اوپر آ گیا اور لاوے کے بنے مینار روشن ہو گئے۔ کیونکہ یہاں سایہ تھا اس لیے دھوپ اور گرمی میں شدت نہیں تھی۔ ہم ایک بڑے مینار تلے پڑاؤ ڈال دیا جو اوپر سے چھتری کی طرح پھیلا ہوا تھا، اور پہلی بار ہم سورج کی براہ راست شعاعوں سے بچے تھے۔ یہاں زمین ٹھنڈی تھی اور کہیں کہیں اس میں نمی بھی محسوس ہوتی تھی۔ شاید یہ اس وادی کا سب سے نشیبی علاقہ ہے، اسی وجہ سے یہاں نمی نظر آتی ہے۔ رفیق اور حبیب اونٹوں کو باندھ رہے تھے۔ عام طور سے اونٹ آرام کے وقت خوشی خوشی بیٹھ جاتے تھے اور جب سفر کا وقت آتا تھا تو بہت مشکل سے اور بلبلاتے ہوئے اٹھتے تھے، لیکن اس دن اونٹ بہت بے چین تھے اور بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رفیق اور حبیب نے بمشکل انہیں کارل، میسن اور جوزف کی مدد سے باندھا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ وہ شاید لاوے کے میناروں کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ یہ دن ہم نے سکون سے سو کر گزارا تھا کیونکہ سائے میں گرمی کم تھی اور یہاں نمی ہونے کی وجہ سے پیاس بھی اتنی نہیں لگ رہی تھی۔ میں مسلسل اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہی تھی جس کی وجہ سے میرا پیٹ کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا اور میں دلیے پر گزارا کر رہی تھی۔ شام کو اٹھی تو حبیب نے میرے لیے دلیا تیار کر دیا تھا۔ دوسرے معمول کی چیزیں کھا پی رہے تھے۔ رفیق اور حبیب اونٹوں پر سامان لاد رہے تھے۔ دلیا کھا کر میں تیار ہونے لگی۔ پیروں پر زخم خشک کرنے والا پاؤڈر لگا کر میں نے اوپر سے موزے پہنے اور جوتوں میں ٹیلکم پاؤڈر چھڑک کر انہیں پہنا۔ میں باہر آئی تو رفیق نے میرا خیمہ اکھاڑا اور اسے پیک کرنے لگا۔ سبینہ کافی پی رہی تھی۔ اس نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے دیکھا؟ آج یہ کچھ بھڑکے ہوئے ہیں۔ شاید پانی اور خوراک کی کمی ان پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہمارا سامان تمام اونٹوں پر تھا اور اگر ان میں سے ایک بھی اونٹ کم ہو جاتا تو ہمیں کچھ نہ کچھ سامان چھوڑنا پڑتا۔ میں نے سبینہ سے کہا، صرف وادی سے نکلنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب یہاں سے نکلیں گے تب بھی صحرا ہی ہوگا اور ہمیں وہاں بھی پانی کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہاں سے تو نکلیں۔ اسی لمحے شور سنائی دیا۔ رفیق اور حبیب نے اونٹوں کو لاد دیا تھا اور ان کو کھڑا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی اونٹوں کی رسیاں کھولیں وہ اچانک کھڑے ہوئے اور پھر بھاگنے لگے۔ رفیق اور حبیب ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شور سن کر کارل اور جوزف بھی پہنچ گئے، مگر 13 اونٹ 4 آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھے۔ کارل نے عقل مندی کی اور 2 پانے والے اونٹوں کی رسیاں پکڑ کر ایک ستون سے باندھ دی۔ اب وہ اونٹ بھاگ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ رسیاں توڑنے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے۔ باقی اونٹ اس دوران میں بھاگ چکے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاوے کے میناروں کے درمیان کہیں غائب ہو گئے۔ کارل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کوئی اونٹوں کے پیچھے اندھا دھند نہ جائے ورنہ راستہ بھول سکتا ہے۔ رفیق اور حبیب اس کی بات سن کر رک گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پتھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی۔ سبینہ نے میرے چہرے سے بھانپ لیا۔ کیا ہوا؟ پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ رکو، میں تم کو دوائی دیتی ہوں، سبینہ نے کہا اور اپنے بیگ سے پیٹ کی تکلیف کی دوا نکالنے لگی۔ اس دوران میں دوسرے اونٹوں کی تلاش میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کارل نے اچھا کیا تھا جو رفیق اور حبیب کو اونٹوں کے پیچھے جانے سے روک دیا تھا۔ ان کی رفتار کہیں تیز تھی اور اس کا خطرہ تھا کہ وہ راستہ بھول جائیں۔ اب وہ تیاری کے ساتھ جا رہے تھے اور اونٹ تلاش کر کے لا سکتے تھے۔ امکان یہی تھا کہ اونٹ مشقت سے بچنے کے لیے فرار ہوئے تھے۔ سبینہ نے مجھے دوا دی اور میں پانی کے ساتھ دوا کھا کر وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ آرام کا یہ غیر متوقع وقفہ غنیمت تھا۔ کارل نے مجھے اور سبینہ کو وہیں چھوڑا۔ وہ جی پی ایس ساتھ لے گیا تھا تاکہ راستہ تلاش کرنے میں دشواری نہ ہو۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے وہی گنگناتی اجنبی آواز سنائی دی جو بڑے میٹھے لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں وہ بالکل واضح انسانی آواز تھی۔ گنگناہٹ میں ایسا بلاوا تھا کہ میں بے ساختہ اٹھ گئی،
لیکن سبینہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کہیں بھی اکیلے جانے کی کوشش مت کرنا۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کارل اور دوسروں کو گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے۔ میں نے سبینہ سے پوچھا تو اس نے کہا 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ مجھے فکر ہوئی، اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے اونٹ دور نکل گئے ہوں۔ ویسے اس جگہ پتھر پر کوئی نشان تلاش کرنا بھی بہت دشوار کام ہے۔ شاید اس کا خیال درست تھا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد کارل اور باقی واپس آ گئے تھے۔ اونٹ نہیں ملے تھے اور جوزف غصے میں رفیق اور حبیب کو اونٹوں کے فرار کا ذمہ دار قرار دے رہا تھا۔ کارل خاموش تھا، جبکہ میسن کے خیال میں ان دونوں باپ بیٹے کا قصور نہیں تھا۔ اونٹ اچانک ہی بھاگ نکلے تھے اور ان کو روکنا ناممکن تھا۔ جب جوزف زیادہ شور کرنے لگا تو کارل نے اسے روک دیا۔ بس، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اونٹ کہیں نہیں جائیں گے، وہ یہیں کہیں ہوں گے اور ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو وقت ضائع ہوگا وہ اہم ہے۔ ہمارے پاس پانی بہت کم رہ گیا ہے، ابھی تو ہم وادی سے بھی نہیں نکلے۔ وادی سے نکل کر ہم ہنگامی امداد کا سگنل دے سکتے ہیں اور وہاں ہمیں مدد بھی مل سکتی ہے۔ یہاں تو کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وادی فضائی راستے سے ہٹ کر تھی۔ ہنگامی امداد کا سگنل عام طور سے اوپر سے گزرنے والے طیاروں کو دیا جاتا تھا، یعنی ہم وادی سے نکل کر ہی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ اصل مرحلہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ جوزف نے سرد لہجے میں کہا، بھاگنے والے ایک اونٹ پر پانی بھی تھا۔ اگر وہ نہ ملا تو ہم وادی سے بھی نہیں نکل سکیں گے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تم نے خود دیکھا ہے یہ جگہ کتنی مشکل ہے اور یہاں کچھ تلاش کرنا بھوسے میں سوئی تلاش کرنے کے برابر ہے۔ میسن میرے پاس آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ پیٹ میں تکلیف بڑھ گئی ہے، میں نے نکاہت سے کہا۔ میسن تشویش زدہ ہو گیا تھا۔ اس حالت میں تم کس طرح سفر کرو گی؟ میں کر لوں گی، لیکن تم لوگ اونٹ تلاش کرو۔ ان کے بغیر ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ہم ایک علاقہ دیکھ آئے ہیں اور اب دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں۔ ویسے یہاں کوئی چیز تلاش کرنا آسان نہیں ہے، بے شک وہ اونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ کارل اور باقی ایک بار پھر چلے گئے۔ میرے پیٹ میں رہ رہ کر مروڑ اٹھ رہے تھے اور سر چکرا رہا تھا۔ اچانک مجھے پھر وہی گنگناتی آواز سنائی دی اور اس بار وہ واضح طور پر مجھے بلا رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس طرف بڑھی جس طرف سے آواز آتی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ میں سمجھ رہی تھی کہ آواز ایک دھوکہ ہے اور مجھے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میں بے خود سی ہو گئی۔ آواز مسلسل میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی اور میں کوشش کے باوجود خود کو نہیں روک پا رہی تھی۔ میرے پیروں میں تکلیف ہو رہی تھی، اس کے باوجود میں چلے جا رہی تھی۔ میناروں کے درمیان بے شمار راستے تھے اور چند منٹ بعد مجھے یاد بھی نہ رہا کہ میں کس راستے سے آئی۔ چلتے چلتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ اچانک مجھے ہوش آیا۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی اور مجھے ہوش بھی آ گیا تھا، لیکن اب میں کہاں تھی اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر سبینہ کو آواز دی۔ میری آواز اس محدود سی جگہ گونج کر رہ گئی۔ سبینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں گھبرا گئی اور دیوانہ وار لاوے کے سیاہ میناروں کے درمیان چلنے لگی۔ چاند بلند ہو گیا اور اس کی روشنی میں راستے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں چیخ چیخ کر سبینہ اور دوسرے لوگوں کو آواز دینے لگی۔ جب مجھے کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں سمجھ گئی کہ میں راستہ بھول کر دور نکل آئی ہوں۔ میرے ساتھ وہی ہوا جو رفیق نے بتایا تھا۔ ان میناروں میں رہنے والی روحیں مجھے بھٹکا کر ایسی جگہ لے آئی تھیں جہاں سے میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ چل چل کر میرے پیروں میں درد شدت اختیار کر گیا۔ آخر تھک کر میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ چاروں طرف مینار ڈراؤنے سائے بنا رہے تھے۔ بے بس کر دینے اور دل جکڑ دینے والا ماحول تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں نے گھٹنوں میں سر رکھ لیا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے انجلی نے مجھے پکارا۔ میں چونک گئی اور بے ساختہ بولی، انجلی تم کہاں ہو؟ جواب میں ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، جیسے انجلی شرارت میں ہنستی ہے۔
بالکل ویسی آواز تھی۔ میں اٹھ کر اس طرف بڑھی اور انجلی کو پکارا۔ جواب میں پھر ویسی ہنسی کی آواز آئی۔ میں آگے بڑھتی رہی، انجلی کو پکارتی رہی۔ ہر بار مجھے ہنسی کی آواز آتی جو میری رہنمائی کرتی تھی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی اور انجلی سے کہہ رہی تھی وہ میرے پاس آئے، لیکن وہ آگے ہی آگے بھاگ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک بار بھی نظر نہیں آئی، بس اس کی ہلکی سی ہنسی بتاتی تھی کہ وہ یہاں ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ میں ایک انجانی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے راستہ بھول بیٹھی تھی۔ بس اس وقت مجھ پر دھند سوار تھی کہ میں کسی طرح انجلی تک پہنچ جاؤں۔ میں نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ انجلی یہاں سے ہزاروں میل دور پیرس میں تھی۔ آخر میں ایک بہت بڑے مینار کے پاس پہنچ گئی جس کے نیچے تاریکی تھی اور یہ جگہ بہت بڑی تھی۔ آخری بار ہنسی کی آواز سنائی دی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں اس تاریک ہال کی طرح نظر آنے والی جگہ کی طرف بڑھی۔ انجلی کہاں ہو تم؟ میں نے کہا اور پھر مجھے جھٹکا سا لگا، میں ہوش میں آ گئی۔ تب میں نے سوچا انجلی یہاں کہاں آ گئی؟ میں نے خوف سے اس تاریک جگہ کو دیکھا۔ مجھے لگا جیسے وہاں کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی کہ وہ چیز سامنے آ گئی اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی۔ میں پلٹ کر بھاگنے والی تھی کہ رک گئی۔ میرے سامنے ہمارے سامان سے لدا ایک اونٹ کھڑا تھا۔ وہ تاریکی سے نکل کر سامنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک آسودہ سی آواز نکالی جیسے کہہ رہا ہو ڈرو مت۔ میں رک گئی۔ پھر مجھے ایک انوکھی مہک محسوس ہوئی۔ اسی لمحے تاریکی سے دوسرے اونٹوں کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ایک آواز اور تھی اور یہ پانی گرنے کی آواز تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی ٹارچ نکالی جسے میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی، اور جب میں نے ٹارچ روشن کی تو مجھے مینار تلے اور بڑے سے غار میں وہ سارے اونٹ نظر آئے جو بھاگ نکلے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ میں ان کے درمیان سے راستہ بناتی آگے بڑھی اور بڑی مشکل سے اس تالاب تک پہنچی جسے اونٹوں نے گھیر رکھا تھا اور باری باری اس کے پانی سے سیراب ہو رہے تھے۔ غار کے بالکل آخری حصے میں زمین نشیبی تھی اور اس میں یا تو کوئی چشمہ تھا یا پھر کسی بارش کا پانی یہاں جمع ہو گیا تھا۔ ہاں ڈھلان پر پھسلن تھی اور تالاب میں گرنے سے بچنے کے لیے میں نے ایک اونٹ کی رسی تھام لی۔ جگہ تنگ تھی اور ایک وقت میں 4 سے زیادہ اونٹ نہیں آ سکتے تھے، اس لیے وہ باری باری پانی پی رہے تھے۔ شدید پیاسا اونٹ ایک وقت میں 100 لیٹر سے زیادہ پانی پی سکتا ہے اور اسے مکمل طور پر سیراب ہونے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ اونٹ کم سے کم 2 گھنٹے سے یہاں تھے اور ابھی تک ان میں سے کچھ پیاسے تھے جو دوسروں کو دھکیل کر پانی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ اونٹ صبح سے کیوں پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے آتی پانی کی بو سونگھ لی تھی اور شام کو جیسے ہی رفیق اور حبیب نے انہیں کھولا تو وہ بےتاب ہو کر پانی کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ میں نے ان اونٹوں کو پیچھے کیا جو پانی پی چکے تھے اور دوسروں کو آگے آنے کا موقع دیا۔ اس دوران میں تھوڑا پانی میں نے بھی چکھا۔ یہ سرد اور میٹھا پانی تھا، اس میں کوئی بو یا باسی پن نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ چشمے کا پانی تھا۔ میں نے منہ پر چھینٹے مارے اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ اونٹ بلا تکلف پانی پی رہے تھے، یعنی اس میں خطرے والی بات نہیں تھی۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ پانی پی لیں تو واپس پڑاؤ کی طرف جائیں اور میں ان کے ساتھ واپس چلوں۔ مجھے یقین تھا یہ جگہ ہمارے پڑاؤ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب تک اونٹ پانی پیتے رہے میں وہاں ایک نوکیلا پتھر تلاش کرتی رہی۔ بالآخر مجھے ایک پتھر مل گیا۔ جو اونٹ سیراب ہو چکے تھے اب وہ واپس جانے کے موڈ میں تھے۔ میں نے ان کو ذرا خشکایا تو وہ چل پڑے اور میں ان کے پیچھے جانے لگی۔ ہر مینار کے پاس سے گزرتے ہوئے میں اس پر نوکیلے پتھر سے نشان ڈال دیتی۔ یہ نشان بعد میں ہماری رہنمائی کرتے۔ اونٹوں کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں نے میرے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیا تھا اور وہ بھاگے آئے۔ مجھے اونٹوں کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے اور جب میں نے ان کو چشمے کے بارے میں بتایا تو انہیں میری دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ سبینہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ ایک آواز مجھے بھٹکا کر لے گئی تھی اور شاید میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی اگر ایک معصوم بچے کی ہنسی مجھے اس چشمے تک نہ لے جاتی جہاں اونٹ پانی پی رہے تھے۔ ان کو اس وقت تک یقین نہیں آیا جب تک میں نے انہیں لے جا کر بکیا اونٹ اور چشمہ نہیں دکھایا۔
کارل کی یہ سہارا مہم کامیاب رہی تھی۔ اس نے 1000 سال بعد ایک متروک راستے پر سفر کیا تھا، اگرچہ اس میں 1 مہینے کے بجائے 6 ہفتے لگ گئے تھے۔ پانی ملنے کے بعد ہم نے 2 دن وہیں آرام کیا تھا اور جب روانہ ہوئے تو میرے پاؤں کے زخم خاصی حد تک بھر چکے تھے۔ میں نے اس سفر کے دوران کل 120 گھنٹے کی مووی بنائی تھی جو بعد میں ایک یورپی چینل سے نشر ہوئی تھی۔ اس کے کچھ حصے نیشنل جیوگرافک پر بھی دکھائے گئے تھے۔ کارل نے مجھے مقررہ معاوضے کے علاوہ 20,000 فرانک کا بونس بھی دیا تھا۔ سب نے مجھے اس کارنامے پر حسب توفیق شاباش دی تھی، لیکن اس پراسرار آواز انجلی جیسی ہنسی کی آواز پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ اب میں سوچتی ہوں تو وہ بات مجھے بھی خواب کی طرح لگتی ہے۔ کیا واقعی ایک اچھی روح نے میری رہنمائی کی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو مرنے سے بچا لیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنا درست ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، اگر اس دن میں اس ہنسی کے تعاقب میں پانی کے چشمے تک نہ پہنچ پاتی تو شاید ہماری مہم اس وادی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی اور میں پھر کبھی انجلی سے نہیں مل پاتی۔ آج انجلی میرے پاس ہے اور ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ سن 1985، مترجم میں آصف ملک۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔